बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली साहबजादी और दूसरी औलाद थी। कासिम बिन्त मोहम्मद के बाद पैदा हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत की सबसे बड़ी साहबजादी थी। आप 22 नबी से 10 बरस पहले पैदा हुई। आप अवलीन मुसलमान होने वालों में से थी। मुशरिकीन मक्का की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहलो अयाल को जो भी तकलीफें पहुंची उन सब में आप और आपकी बहनें शरीक रहीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलखुसूस तकालीफ के दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मावनत और मदद बहम पहुंचाती थीं। मक्का के मुश्किल तरीन दौर में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अहले खाना पर रोजाना मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते। आप अपनी इस होनहार साहबजादी को तसल्ली देते कि दीन हक की हिमायत में खड़े होने पर अल्लाह ताला तुम्हारे वालिदा हामी और नासिर है। तुम अपने अब्बा पर खौफ मत खाओ। सन 7 नबी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को शाब बिन अबी तालिब में कैद कर लिया गया। वहाँ आप 3 बरस तक कैद रहे और फाकों पर फाके गुजारते रहे। इन सब मसाइब में, इन तमाम मसाइब में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपकी सभी औलादें शरीक रहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो भी तकालीफ पहुंची उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हज़रत अबू लास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबूवत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, मैं उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से कहा कि तुम्हारी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्कुरा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ ले गए। अबू लास बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए कबूल फरमाया। हज़रत अबू लास से ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बेटा अली और बेटी उमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हुई क्योंकि उनकी शादी के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और आपने ऐलान नबूवत फरमाया। अबू लास कहीं सफर में थे। जब वापिस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठ खड़े हुए और कहा, तुम दूसरे अकीदे की हो चुकी हो, अब मुझसे दूर रहो। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मेरे पापा नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू लास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो कि अकीदे का मसला था। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब में कहती हैं, मैं अपने पापा को झुठला नहीं सकती और ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन है। मैं अकेली नहीं, मेरी माँ और मेरी बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी कबूल इस्लाम कर चुके हैं। तुम्हारा चचाजाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं। तुम्हारे दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबू लास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा और अजदाद को झुठला दिया। तुम्हारे वाली को मैं मलामत नहीं करता, बस मैं अपनी कौम से धोखा नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि अबू लास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल न किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई
اور فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زدہ تھیں کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں یا اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قیدی بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، جس پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو ان کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ محترم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتارا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دیا اور اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے، اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر ان کی نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری نسلی قربان، آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ اور انہیں ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جی ہاں، میں واپس جاتے ہی انہیں بھجوا دوں گا۔ دوسری طرف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنی زوجہ پر پڑی تو کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو؟ زینب بولی کیوں؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے والد کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ کافر شوہر کے پاس مسلمان بیوی نہیں رہ سکتی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بولے نہیں۔ تب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آ جائیں۔ چند سال بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینے لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟
ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے کے والی اور میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو۔ میرے خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور فرمایا اے لوگوں، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے زینب، اس کی عزت و اکرام کرو، یہ تمہارا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ بھی ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ گھر جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تمہیں تھکا دیا ہے اور وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، کیا تم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگوں، یہ لو اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں اس کا اجر دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینے روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں۔ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد ہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دیتے۔ جواب میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔